वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज़ पहले दुनिया भर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रोकने का आलमी दिन मनाया गया और इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में भी बहुत सी तक़रीब मुनक़िद की गई, जिनमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के सद्देबाब पर बातचीत की गई, बहस की गई। इसके लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं उन पर भी बातचीत की गई। और अगर ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के मौजू पर बात की जाए तो ये दुनिया भर में ही है, चाहे वो डेवलप्ड वर्ल्ड है या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ख़वातीन को हर जगह पर किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी स्टेज पर तशद्दुद का सामना है, चाहे वो तशद्दुद घरेलू तशद्दुद है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है, या वो तशद्दुद माशरे की जानिब से ख़वातीन पर होता है जिसमें सेक्शुअल हरासमेंट है, रेप्स हैं, अटेम्प्ट्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मग़रिब हो, मशरिक़ हो, तरक्की पजीर दुनिया हो या तरक्की याफ्ता दुनिया हो, ख़वातीन के ख़िलाफ़ इन जराइम को अगर देखा जाए, इन पर निगाह डाली जाए तो हर जगह ही मिलते हैं। और अमेरिका में जहाँ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, चूँकि हम प्रोग्राम यहाँ से कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि मैं यहाँ का ज़िक्र सबसे पहले करूँ और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ जाऊँ। अमेरिकन कैंपसेस के ऊपर आजकल एक बहुत बड़ी बहस अमेरिका में चल रही है कि अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं उनमें पढ़ने वाली नौजवान ख़वातीन के ऊपर जो रेप अटैम्प्ट्स होती हैं उनको रोकने के लिए कैंपसेस का किरदार, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। पिछले कुछ अरसे में चंद एक ऐसे वाक़यात थे जो नेशनल मीडिया पर आए और उसके बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई बहस का आगाज़ हुआ। लेकिन जो हम एक देखते हैं कि फ़र्क क्या है मग़रिब और मशरिक़ में जब ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद को रोकने की कोशिशों का ज़िक्र आता है, तो हम ये देखते हैं कि मग़रिब में अगर कोई लेजिस्लेशन होती है तो फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या वो बॉडीज़ हैं जिन्होंने उस पर अमल करना होता है वो जवाबदेह होती हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? नहीं होता। यही बात हम आज करेंगे अपने मेहमानों से। अपने मेहमानों का जिक्र कर दूँ जी, हमारे साथ पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बाय ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं चौधरी महमूद बशीर विरक साहब, वो हैं आज के प्रोग्राम में हमें टेलीफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया विरक साहब। हमारे साथ नफीसा शाह साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के ऊपर बहुत बातचीत करती हैं और नेशनल असम्बली में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच नफीसा साहिबा। और हमारे साथ औरत फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं जनाब रबिया शाह साहिबा। रबिया साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, रबिया साहिबा, आपकी फाउंडेशन ने एक सेमिनार 2 रोज़ पहले किया था जिसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं कि पाकिस्तान में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के, और मैं चाहूँगा कि अगर हम उसके ग्राफिक्स अपनी स्क्रीन पर दिखा सकें और फिर वहाँ से बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करें। तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही हैं। इसमें अगवा, कत्ल, जिनसी ज़्यादती, ख़ुदकुशी, गैरत के नाम पर कत्ल, घरेलू तशद्दुद, जिनसी हमला, तेज़ाब फेंका जाना, जलाया जाना या दीगर वाक़यात शामिल हैं। और तकरीबन 4000 से ज़ायद तादाद है इन केसेस की जो कि इन कैटेगरीज़ में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। गुफ्तगू के इस सिलसिले का आगाज़ मैं करना चाहता हूँ चौधरी महमूद बशीर विरक साहब आपसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन हैं अनूश रहमान साहिबा, उन्होंने फरवरी और मार्च 2015 में सेनेट से एक करारदाद पास करवाई, 2 बिल्स की करारदाद पास करवाई जिसमें एक एंटी रेप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है जिसका मकसद ये था कि वो लोग जिनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम होता है उनको उनकी कन्विक्शन बहुत कम होती है, कन्विक्शन रेट इज़ लेस देन 5%। दूसरा बिल जो था वो था एंटी ऑनर किलिंग बिल, जिसमें होता ये है कि अगर कोई घर का मर्द खातून को गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है और मुद्दई उसी घर के लोग होते हैं या फॉर एग्जांपल लड़की की माँ होती है तो लड़की की माँ अपने शौहर या बेटे या भाई को माफ़ कर देती है। दूसरे बिल का मकसद ये था कि लेजिस्लेशन ऐसी की जाए कि इसमें कसास और दियत का मामला ऑनर किलिंग से निकाल दिया जाए। उनका कहना यह है जी कि स्टैंडिंग कमेटी ने जब ये सेनेट से पास करके पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ को भेजा गया तो उन्होंने इस पर कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई और कानून ये कहता है कि 90 दिन तक अगर इसके ऊपर कोई फैसला नहीं होता तो ये बिल लैप्स हो जाता है। तो आप बताइएगा कि क्या वजह है, मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई?
پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں کہ انوشا رحمان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں انوشا رحمان شاید غلطی میں بول گیا ہوں گا، سغرا امام صاحبہ ہیں جنہوں نے یہ جی درست آپ نے فرمایا جی۔ بالکل، یہ تو واضح ہے کہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی، اب مجھے نہیں پتا اس کے چیئرمین کون ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے، اور انہوں نے کیوں نہیں یہ اجلاس بلایا، یہ بلانا بھی چاہیے۔ نہیں چودھری صاحب، ذرا سا کنفیوژن ہے، لیٹ می سے اٹ اگین، یہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے اجلاس نہیں بلایا تھا، سینٹ نے اس کو پاس کر کے پارلیمنٹ کو بھیج دیا تھا۔ جی، اصل بات یہ ہے کہ عام حضرات کو علم نہیں ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ پارلیمنٹری اور ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے جس کا میں چیئرمین ہوں، اس کمیٹی میں یہ نہیں جائے گا، یہ جائے گا انٹیریئر کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی میں۔ ہمارے پاس جتنے لاز ہیں آلموسٹ میں ان کو تھرو کر چکے ہیں، ان کی نوک پلک درست کر کے پارلیمنٹ میں بھجوایا جا چکا ہے، اور یہ جو متعلقہ صاحبان ہیں جن کی ذمہ داری ہے، یہ ان کو اس کی اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن میں ایک اور بات عرض کر دوں جی کہ پاکستان میں پہلے سے ہی اتنے سنگین اور سخت قوانین موجود ہیں کہ جن کی موجودگی میں ہر مجرم کو پکڑا جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ اس کی کوئی شکایت لگائے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام جرائم جو ہیں، آنر کلنگ ہے یا جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی ریپ ایلیمنٹ ہے، یہ تمام کے تمام جرائم جو ہیں وہ مرد کی طرف سے سرزد ہوتے ہیں اور کمزور جسم کی مالک عورت کے خلاف ہوتے ہیں۔ لیکن ان جرائم میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں وہ خاتون بھی خود اس میں ملوث ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ طاقت کے بل بوتے ہوئے کمزور آدمی کے خلاف یہ جرائم کیے جا رہے ہیں، اور ان جرائم کے سدباب کے لیے آلریڈی بہت قوانین موجود ہیں۔ ان قوانین کے عمل درآمد جو ہے وہ پرابلم ہے، اور عمل درآمد اگر کیا جائے تو پھر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ عدالتوں میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو دینے کے لیے تیار بھی ہیں وہ جب عدالت میں یہ معاملہ آتا ہے تو وہیں سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، سوشل بھی ہیں، اکنامک بھی ہیں، اور کیا کیا میں کہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ قوانین سے کسی عورت کو کسی معاشرے میں عزت و احترام جو ہے وہ اصل میں ایک سوشل مسئلہ ہے، اور تمام افراد کو، جو مرد حضرات کو خاص طور پر، اس بارے میں آگاہ ہونا چاہیے اور عورت کی عزت کرنی چاہیے، اور عورت کو بھی اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو عورت اور مرد کی بات ہے نا۔ کمزور جو آدمی ہے، جو کمزور ہے، وہ اس کے خلاف طاقت والا ہمیشہ اس کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ مرد حضرات بھی ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے واردات نہ ہو جائے، کوئی ان کا راستے میں گولی نہ مار دے۔ تحفظ کرنا ہر فرض ہے، اس لیے دونوں ایک قانون پاس ہوا عورت کی تحفظ کے لیے، اور بڑے خوش ہوئے، ہم سارے خوش ہوئے۔ اور ہمارے ایک تھے ہمارے ممبر، انہوں نے بڑا کہا کہ جی عورت کو اتنا تحفظ دیا جا رہا ہے، اور تو شریعت میں مرد کا حقوق یہ ہیں، وہ اس کی برتری بتائی گئی ہے۔ تو میں نے اجازت لے کر اسپیکر صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب کی یہ بات اگر قبول بھی کر لی جائے تو زیادہ طاقت والا شخص جو ہے جس کا یہ فکر کر رہے ہیں، تو اس کو عورت کی جو کم طاقت والی ہے اس کا احترام اور عزت کرنے کا فرض ہے۔ لہذا مرد حضرات کا یہ ذمہ داری ہے کہ ویکر ویسل جو ہے، عورت ہے، اس کی عزت احترام کرے۔ اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ گیلری میں کالج کی طالبات موجود ہیں اور بڑی کلیپنگ بھی ہوئی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج کے بعد قانون سخت ہو گیا ہے تو محفوظ ہو گئی ہیں۔ یہ خواتین تو امریکہ میں محفوظ نہیں ہے، یورپ میں بھی محفوظ نہیں ہے، لہذا آپ کو ایسی صورتحال میں نہ ڈالیں کہ جس میں آپ کو خطرات ہو۔ جی ورک صاحب، لیٹ می گو ٹو نفیسہ صاحبہ، کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے جی کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ بلز نہیں آنے چاہیے تھے، یہ انٹیریئر کو جانے چاہیے تھے۔ ویسے یہ انٹیریئر کو بھی بھیجے گئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ موونگ آن ورک صاحب، جی موونگ آن ورک صاحب، آپ کے پاس نہیں آیا تو یقیناً اس کا بھی پتہ چلانا چاہیے کہ کیوں نہیں آیا۔ نفیسہ صاحبہ، اگر میرے پاس ہوتا تو یقیناً میں اس کو ٹیک اپ کر لیتا۔ نیچرلی یہ ہمارے رولز کے مطابق کچھ ایسے بل ہیں جو مختلف کمیٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا اینی وے
میں تو یہ عرض کر رہا تھا موونگ آن ورک صاحب میں I'll come back to you پلیز. نفیسہ صاحبہ کوشش پیپلز پارٹی نے کی اور جس بل کا ذکر ابھی کیا ہے میں نے اور اس سے پہلے جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں ایک بات کا کریڈٹ ہمیں پیپلز پارٹی کو ضرور دینا چاہیے کہ ایک انتہائی مؤثر اینٹی سیکشول ہراسمنٹ بل پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں پاس کیا گیا تھا. لیکن کیا یہ بلز پاس کرنے کے بعد پاکستان میں خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتی ہیں یا انہیں محفوظ سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو میں جو آپ نے 2 بلز کی بات کی کی وضاحت کر دوں کیونکہ میں خود ان دونوں بلز کی ممبر اس میں ہیں اور نیشنل اسمبلی میں ان کی ممبر تھی بل نفیسہ صاحبہ آپ کی آواز میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. آئی تھنک دیر از سم پرابلم ود دا ٹیلیفون کنیکشن. جی تو میرا خیال ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کنٹرول روم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے نفیسہ صاحبہ کو کانٹیکٹ کریں تاکہ ان کی آواز ہمیں بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی سمجھ آ سکے. ربیہ صاحبہ آپ کا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے ہے. اس سیمینار کا بھی میں نے ذکر کیا ہے جو آپ نے ابھی منعقد کروایا ہے. وہ نمبرز بھی آپ کی وساطت سے ہمیں ملے جو ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو بھی دکھائے ہیں. یہ نمبرز تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مظلوم کمزور ہے اور ظالم مضبوط ہے اور شاید مظلوم کو کوئی انصاف کی توقع بھی نہیں ہوتی. یہ فرمائیے گا کہ کیا ایک جنرل اسیسمنٹ کیا ہے کہ ایسے کیسز کی تعداد کیا ہوگی جو رپورٹ نہیں ہوئے؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ رپورٹڈ کیسز ہیں اور 2008 سے عورت فاؤنڈیشن ان کیسز کو کمپائل کر رہا ہے جو مختلف اخبارات میں کلپنگز یا کرائم رپورٹنگ آتی ہے اور یہ پھر ویری کرتا رہا وقتاً فوقتاً. لیکن ایوریج جو آپ نے دکھایا ہمارے پاس سالانہ 8,000 پلس یہ کیسز آتے ہیں. 2014 میں یہ 10,000 سے زیادہ کیسز رجسٹر ہوئے. لیکن چونکہ اس کے اوپر کوئی پرائمری ڈیٹا موجود نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں یا یہ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن رپورٹنگ کا کمپوننٹ بھی ویری کرتا ہے. جس وقت پولیٹیکل سین میں کوئی چیز بہت ہائی پروفائل نہیں ہو رہی ہوتی تو تشدد کے کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اگر ہمارے پولیٹیکل اس کے اندر کوئی دھرنا چل رہا ہے یا یہ چیزیں تو وہاں پہ پھر یہ کیسز کمپرومائز ہو جاتے ہیں. دوسری جو اہم بات میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک نجی ادارے کی رپورٹ ہے جو ہم کمپائل کر کے جس پہ بہت سے قانون سازی کی گئی خاص طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے. جب ہم نے 2008 میں اس کی کیمپیننگ شروع کی تھی تو تب وہاں پر یہ مسئلہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ گھریلو مسئلہ ہے. لیکن آج ایک شفٹ آئی ہے ساری چیز کے ساتھ کہ آج اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ تشدد ہے جس پہ لیجسلیشنز بھی موو ہوئے. ڈیولوشن کے بعد اس وقت 3 صوبوں میں گھریلو تشدد کے اوپر قانون بھی موجود ہے. جی یہ فرمائیے گا کہ یہ قوانین کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ آپ 2008 سے ان کو کیسز کو فالو کر رہے ہیں اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ قوانین بنیادی طور پر قوانین کے موجود ہونے سے تو جرم نہیں رکتا ان کی امپلیمنٹیشن سے جرم رکتا ہے. تو کیا وہ سسٹم بھی مضبوط ہے جس سسٹم نے ان ٹرائلز کو پرسو کرنا ہے؟ جی بہت اہم بات ہے کہ جو گھریلو تشدد کا قانون خاص طور پر میں ذکر کروں گی اس وقت 3 صوبوں میں موجود ہے. لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ جو سیکنڈری لیجسلیشن ہے اس پہ کام نہیں کیا گیا اور جو امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو اس کی آگاہی نہیں ہے. تو ایک سلسلہ جو آپ نے ذکر کیا ویمن پارلیمنٹری کاکس کا وہ ہم نے ایز این انسٹیٹیوشنل سپورٹ ان کے ساتھ شروع کیا ہے کہ وہ کاکس ایکٹیو ہو اور پولیس کے نصاب کے اندر اور جوڈیشری کے نصاب کے اندر یہ تمام قوانین ڈالے جائیں اور ان اداروں تک پہنچائے جائیں جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن 13 سے آج تک اس نہ بلوچستان میں نہ سندھ میں کوئی کیس FIR انڈر ڈومیسٹک وائلنس رجسٹر نہیں ہوئی قانون آنے کے باوجود. اس کی سب سے ایک اور وجہ کہ ود ان دیٹ لیجسلیشن جو فائنینشیل بجٹنگ ہے
کیونکہ عموماً جب عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو ہمارے ہاں اکنامک امپاورمنٹ نہیں ہے اس طرح سے وہ کیسز کو آگے پرسو کرنا چیزیں، اس سے بھی وہ ڈسکریج ہوتی ہیں اور وہ آگے کیسز کو نہیں لے کر جاتی، یا پھر تھانوں میں ہی ریکنسائل کروا دیا جاتا ہے۔ تو جو انڈیویجول ایک ڈیسیجن ہے اس کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا اوور آل معاشرے میں، جس کی وجہ سے بہت سے امپلیمنٹیشن کے ایشوز آ رہے ہیں۔ دوسری چیز سپورٹ میکینزم پاکستان میں وی ہیو ان نمبرز ویمن سینٹرز ہیں، دارالامانز ہیں، لیکن جب یہ خواتین گھر سے باہر جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے، 2 مہینے 3 مہینے، 3 مہینے کے اندر آپ کسی کو اس حد تک امپاور نہیں کر سکتے، یا اس کے لیے ایسا کوئی سسٹم نہیں بن سکتا کہ وہ خود اپنی ارننگ کرے، اپنی زندگی خود گزار سکے۔ تو وہ جو سسٹم کے اندر وکٹمائزیشن ہے اس کے اوپر بھی فردر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ لیجسلیشن ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ جی ربیہ صاحبہ، اسی پہ اب جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ لیجسلیشن کافی نہیں ہے، اس سے جو کنیکٹڈ چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، جیسے آپ نے سیکنڈری لیجسلیشن، اکنامک امپاورمنٹ اور سپورٹ سینٹرز کی بات کی ہے کہ ان کا سٹرکچر ایسا ہے کہ یہ عورت کو پہلے تو جلد انصاف فراہم نہیں کر سکتے اور اتنا مضبوط نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے طور پر اپنی معاشیات کو چلا سکے اور انڈیپینڈنٹلی رہ سکے۔ ورق صاحب، واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ پہلے تو یہ کہ رسپانس سینٹرز جو بنائے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رسپانس ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اس کی ڈیوریشن یا اس کا ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ اور جیسے ابھی ربیہ نے کہا کہ جب تھانوں میں یہ کیسز جاتے ہیں تو تھانے اپنے طور پر ریکنسائل کروا دیتے ہیں، بہت سی خواتین جب تھانوں میں جاتی ہیں عصمت دری کی شکایات لے کر یا گھریلو تشدد کی شکایات لے کر، تو ان کو پولیس تھانوں میں بھی بہت برے بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات تو ان کے تھانوں میں بھی ریپ ہوتے ہیں۔ تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محترمہ ربیہ صاحب کا جو انالیسز ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے کیسز انہوں نے کہا کہ رجسٹرڈ ہوئے، اس کا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ان کی فگرز ہے اس کو کیسے اسیس کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات میں یہ عرض کروں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کیس درج ہو گیا وہ ٹھیک ہے، بلکہ اکثریت کیسز کے بارے میں دوسری سائڈ آف دی سٹوری کوئی نہیں بتاتا۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے راولپنڈی میں کہ ایک خاتون نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اس کی زندگی ختم کر لی، اور جو آدمی پکڑا گیا وہ بھی اس کی بھی 3 جگہ سے ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی ٹانگ کی، تو اسی حالت میں پکڑا گیا۔ تو اس سے کہا کہ میری 3.5 مہینے سے اس کے ساتھ شادی ہو چکی ہے اور میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ میں اس کی اتھینٹسٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا، دیر از آلویز ادر سائڈ آف دی اسٹوری۔ اور خواتین جو ہے امپاورمنٹ کی بات بالکل درست فرمایا ہے کہ وہ بالکل آزادی سے کوئی بات نہیں کر سکتی اور ان کی اکنامک بھی پرابلم ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اصل جو کیسز ہیں شاید وہ بہت کم جاتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بڑی جرت سے اپنا جو اپنے روا کی جو تکلیف ہے اس کا بیان کر پائیں۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ کرائم کی سزا دینے سے، سزا مقرر کرنے سے کرائم نہیں رکتا۔ پاکستان میں قتل کی سزائے موت ہے اور پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قتل ہو رہے ہیں۔ ڈاکہ کی بہت سنگین سزا ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو جیسا محترمہ نے فرمایا اس کے بارے میں تشہیر بھی کی جائے اور خواتین کو احساس یعنی کہ کانفیڈنس بھی ان کو دیا جائے، لیکن سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کی پریونشن کے لیے خود اپنے آپ کو بھی تیار کیا جائے۔ میری اپنی تجربہ زندگی کا یہ ہے کہ خواتین جو خود اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں، تو کوئی مرد، کوئی مائی کا لال 1000 میں سے ایک ہوگا جو اس کی توہین اور پامالی کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ویکر ویسل ہے، خود بخود کسی جال میں پھنستی ہے، پھر پھنستی چلی جاتی ہیں اور پھر ان کو پتہ نہیں کس اسٹیج پر کوئی کمپلین بھی کر لیتی ہیں، پھر کمپلین کو گول بھی کر دیتی ہے، پھر عدالت میں جا کے کوئی بیان بھی نہیں دیتا۔ اگر کوئی ریپ کا کیس پولیس کے پاس جائے اور چلان ہوئے اور عدالت میں اس کو گواہ پیش ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ملزم بچ کے نکلے، اور سنگین سزائیں بھی یہاں ہوئی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا بھی آپ نے بھی کہا
کہ قانون itself سفیشینٹ نہیں ہے. قانون پر عمل درآمد اور عمل درآمد کے وہ بھی ایجنسیز جو جن کا فرض ہے, اور اس کے علاوہ پبلک کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے کہ معاشرہ بھی تو اس کو برائی کو برائی سمجھ کر اور وکٹم کا پوری مدد کرے. یہاں بدقسمتی سے وکٹم کی مدد کرنے کے لیے ان کے قریب ترین لوگ بھی آگے نہیں بڑھتے, اور وہ بڑی جرأت مند خواتین ہوتی ہیں جو اپنا معاملہ لے کر پولیس تک پہنچتی ہیں, اور ان میں بھی بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ادرا, جیسا میں نے پہلے کہا کہ دوسری سائڈ کی بھی سٹوری ہوتی ہے, تو پھر اس معاملے کو افہام و تفہیم سے طے بھی کرایا جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ پرسو نہیں کرتی آخر تک. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مرد کا فرض ہوتا ہے اور قانون بھی ہونا چاہیے, عورت کی عزت ہونی چاہیے, احترام ہونا چاہیے, اور اسی لیے ہمارے مذہب میں یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے اور عورت کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے. اسی لیے گھروں کی چار دیواری کو بڑا محفوظ بنایا گیا ہے. گھروں چادر اور چار دیواری کا کنسیپٹ جو ہے بڑا اہم ہے. بدقسمتی سے عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے, قانون کو عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ بھی اس میں شامل ہے. اور یہ قانون جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ پچھلی 5 سالہ حکومت میں قائم ہوا, جس کا میں نے ذکر کیا کہ بہت تالیاں بجائی گئیں کہ آج کے بعد بالکل آزادی ہو گئی ہے. لیکن حالت یہ ہے, اور یہ کہا گا کہ رات کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور کسی وقت بھی خطرہ نہیں ہے, تو میں نے وہیں کہا کہ دیکھیں جی خطرہ ہے, میں یہ بچیاں بیٹھی ہیں, اپنی حفاظت کے لیے خود انتظام کریں, اپنے آپ کو کسی کمزور پوزیشن میں خود غلطی سے بھی نہ شامل ہوں. اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ اتنے باصلاحیت اور بڑے ترقی یافتہ ممالک جس کا ذکر آپ نے ضمن کیا بھی ہے, وہاں بھی ہزارہ کیس ہوتے ہیں ایسے, اور لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں. عورت کی عزت اور احترام کے لیے ہمیں تعلیم پر زور دینا چاہیے, معاشرے کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے کہ یہ خواتین جو ہے کہ کسی بیٹی بھی ہے, کسی کی بہن بھی ہے, اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح اس کا بھی تحفظ کیا جائے. معاشرے کی سوچ میں تبدیلی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تب تک نہیں رک سکتا جب تک معاشرے کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی. مجھے ربیہ صاحب کے پاس واپس جانے دیجئے. ربیہ صاحبہ, معاشرے کی سوچ میں تبدیلی لانے کے لیے تو معاشرے کو خود ہی کام کرنا ہوگا, خود ہی کوششیں کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیمپیننگ جو کی جاتی ہے حکومتی ذرائع سے یا پرائیویٹ سیکٹر, اس کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو پڑ رہا ہوگا. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ معاشرے میں کیا اس طرح کی بات کرنے کا روم بھی موجود ہے؟ کیا کھلے عام آزادی سے یہ بات کی جا سکتی ہے پاکستانی معاشرے میں؟ دیکھیں, پہلے تو میرے بھائی نے ابھی 2 باتیں کی, تو میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ ریاست کی کچھ ذمہ داری ہے اور ہر شہری کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور قوانین ہونا بہت ضروری ہے. اور جیسے آپ نے آنر کلنگ لا امینڈمنٹ 2014 سولہ امام کی اس کی بات کی, تو ہم نے دیت کی پروویژن دی, اور ہم عورتیں عموماً جو معاشرے میں پٹتی ہیں یا قتل ہوتی ہیں وہ آپ کے امیڈیٹ گھر والوں سے ہوتی ہیں. تو ہم وہ جو تصور ہے نا ہمارا کہ چار دیواری میں بہت محفوظ ہیں یا سیف ہیں, اسی چار دیواری کی افیکٹڈ ہے, اور یہ کوئی ایگزیجریٹڈ باتیں نہیں ہیں. آج ہم اس کو پاکستانی معاشرے میں ڈسکس بھی کرتے ہیں, اور اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے 30 ویمن سینٹرز بنائے, کیونکہ گھریلو تشدد سے متاثرین عورتیں کہاں جائیں گی. تو یہ جی, ربیہ صاحبہ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے. آئی تھنک شی از بیک. ہیلو, جی ربیہ صاحبہ پلیز کنٹینیو. جی, اسٹیٹ نے اس کو ایڈ ہاک اس پہ چلایا, اس کے ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں تھے, اس کے اندر ریسورسز نہیں تھے, تو لوگ کیسے فیسیلیٹیٹ ہوتے؟ تو ود ان انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ وکٹمائزیشن چلتی گئی. میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ معاشرے میں انگیج کرنا اور خصوصاً مردوں کو انگیج کرنا اور حساس بنانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دوں گی, جو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹیریئر منسٹری کو, تو ڈومیسٹک وائلنس جو اسلام آباد کا بل ہے, جو اتنی بڑی اسمبلی ہے, وہ صرف انفارچونیٹلی اب صرف اسلام آباد کے لیے لیجسلیشن کرتی ہے, پورا ہاؤس. تو وہ 9 ماہ سے ہیومن رائٹ منسٹری نے انٹیریئر کو سبمٹ کیا ہوا ہے, اور انٹیریئر اس پہ رپلائی بیک ہی نہیں کرتی, وچ از اے گورنمنٹ بل, which is not a private member bill. پھر اسی طرح سے جو ان کی کمیٹی سے پاس ہوا ہے ابھی ریسنٹلی, انٹائر ریپ
امینڈمنٹ کا جو بل ہے جو شائستہ ملک صاحبہ نے مسلم لیگ نون سے موو کیا ہے وہ ابھی ہاؤس میں پریزنٹ ہونا ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کی رویوں کی, تو ریسنٹلی ایک بچی کا کیس ہے جس کو ریپ کیا گیا اور 3 اسٹوری بلڈنگ سے پھینکا گیا, اور پاکستانی میڈیا نے اس کی تصویریں چھاپی, اخباروں میں چھپی, اور اس کو بریل کا حق بھی نہیں دیا گیا وہاں کے نیٹیوز نے کہ یہ فحاشہ لڑکی ہے. تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس مائنڈ سیٹ میں کہ ابھی کیس انویسٹیگیٹ نہیں ہوا, چیزیں سامنے نہیں آئیں اور لوگوں نے اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا کہ وہ فحاشہ ہے, اور یہ شک ہم رکھ دیتے ہیں کہ عورت اپنی خود پرووکیٹو ہے, وہ اس کے کپڑے, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں جہاں پہ 10 سال کی بچی ریپ ہوتی ہے تو وہ کیا پرووکیٹو بیہیویئر لے کے جاتی ہے. تو ان رویوں کو بھی ہمیں بدلنا پڑے گا. ود ان پارلیمنٹ میرے 10-12 سال ہو گئے ہیں سارے کام کے حوالے سے. پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت بڑی جو چیز ہے, عورتوں کا ایشو ہے تو عورتیں موو کر رہی ہیں, میل پارلیمنٹیرینز کا حصہ اس میں ہمیں نظر نہیں آتا اور اس کی ریئلائزیشن نظر نہیں آتی. ود ان پارلیمان عورتوں کو خود جو وائلنس کا شکار ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈز پہ آج تک بہت بڑا ایشو ہے اور چیزوں کے اوپر, تو وائلنس تو پاکستانی معاشرے میں بہت سی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چاہے کوئی بھی سطح ہو تفریق موجود ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے, پارلیمنٹ سے باہر ہے, چاہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ مظلوم طبقات میں ہے, کم جن کو ہم آمدنی والا طبقہ کہہ لیں اس میں ہے, یا ایسے لوگ جو کہ پریویلیجڈ ہیں ان میں بھی یہ تفریق نظر آتی ہے. ورک صاحب, جیسے ابھی ربیہ صاحبہ نے کہا جی کہ معاشرہ بعض اوقات ان عورتوں کو قبول بھی نہیں کرتا جو عورتیں کھل کر سامنے آتی ہیں یا جو ظلم کا شکار ہوئی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کہا جی کہ ویجیلنٹ رہنا بہت ضروری ہے خواتین کے لیے, اور وہ دنیا بھر میں یہ بات کی جاتی ہے کہ خواتین کو خاص طور پر بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ وہ کسی ایسی سچویشن میں نہ جا پھنسیں, اور اگر اندھیرا ہے, رات کا وقت ہے, تو وہ کوشش کریں کہ وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جہاں پر انہیں خطرہ نہ ہو بلکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھیں. یہاں تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو بات ہے ایک اوور آل ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن, ہر طرح سے ان کو کم سمجھا جانا, ہر لحاظ پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جانا, اس کو آپ ایز اے پارلیمنٹیرین آپ اس کو کیا کہیں گے, کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم؟ میں بڑا متاثر ہوا ہوں محترمہ کی گفتگو سن کر. یقیناً ان کا جو جذبات ہیں قابل قدر ہیں. میں ایک پریکٹیکل بات کر رہا تھا. پارلیمنٹ میں 30% خواتین ہیں, بغیر الیکشن لڑے. آدمی تو الیکشن لڑتے پاپڑ بیل کے آتا ہے نا, تو 30% خواتین وہ نامینیٹڈ ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور پارلیمنٹ میں بڑی باعزت طریقے سے بیٹھتی ہیں. ہماری بالکل مرک صاحب وہ زیادہ تر الیکٹڈ ممبرز کی رشتہ دار ہیں. یہ ضروری بھی نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہیں, میں نہیں کہہ سکتا کہ الیکٹڈ آدمی سے, بہت تھوڑی ایسے مسالے ہیں, لیکن بے شمار ایسے ہیں. زیادتی ان کی زیادہ تر وہی ہیں جن کے رشتہ دار نہیں ہیں. پر اینی وہ ہیں, وہ وائزت سے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا بھی کام ہے. میں پھر وہ بات پریکٹیکل بات کرتا ہوں جی کہ یہ خواتین کے ساتھ ڈسکرمنیشن یقیناً ہے, لیکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خواتین ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں, اور جو کمزور آدمی ہے وہ بھی راستہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میں طریقے میں نہیں جاؤں. صحیح. ورک صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ صرف اس لیے ڈسکرمنیشن ہے کہ وہ کمزور ہیں, اور کمزوروں کو مضبوط کرنا ہوگا, اور یہ نہ صرف حکومت بلکہ معاشرے کا بھی فرض اور ذمہ داری ہے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.